ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर साहिद आफ्ताब अहमद है और मैं एक बच्चों का डॉक्टर हूँ, पीडियाट्रिशियन हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन प्री मैच्योर चिल्ड्रन। मैं सुपरवाइज़र हूँ ट्रेनिंग का एट हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल और शाम को किड्स केयर क्लिनिक DHA लाहौर में मेरी प्रैक्टिस है। तो आज का टॉपिक जो है वो है एक काफ़ी कॉमन टॉपिक है विच वी कॉमनली कॉल कॉलिक। कई लोग उसको एक्सेसिव गैस का नाम भी देते हैं। सो इसके डिफरेंट नाम हैं और डिपेंडिंग ऑन वेयर यू लिव इट इज़ नोन डिफरेंटली। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट हाउ कॉमन दिस प्रॉब्लम इज़। लिटरेचर अगर आप एक लिटरेचर में आप देखें तो लिटरेचर में जो मेडिकल साइंस है वो वेज़ल I hope I'm pronouncing it right, वो बेज़ल क्राइटेरिया को फॉलो करती है which says that the child should be crying at least 3 hours in a day, 3 times a week and 3 weeks in a row। तो ये 3-3-3 का फार्मूला, मतलब 3 घंटे दिन में at least 3 times a week and consecutively for 3 weeks। तो अगर आप ये बच्चा ये कर रहा है तो आप उसको कॉलिक का लेबल उसके ऊपर लगा सकते हैं ना। दिस डजंट हैपन यूजुअली, ठीक है। यूजुअली अच्छा, दूसरी चीज़ ये तो हमने क्राइटेरिया बता दी। दूसरी चीज़ आमतौर पे ये किस एज ग्रुप में प्रेजेंट करते हैं। रिमेंबर कॉलिक इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ इन्फेंसी। इन्फेंसी का मतलब ये है 0 to 12 months, ठीक है। यूजुअली यू सी दीज चिल्ड्रन अराउंड द सेकेंड और थर्ड वीक, मे बी लिटिल बिट बिफोर, मे बी लिटिल बिट आफ्टर, लेकिन ये दिस इज़ अ डिजीज़ ऑफ इन्फेंसी एंड मोस्ट चिल्ड्रन गेट बेटर बिफोर 4 to 6 months ऑफ एज। तो ये तकरीबन 3 महीने की प्रॉब्लम है, 3-4 महीने। इसमें से आउटलायर्स होते हैं कोई बच्चे जो इससे ज़्यादा तंग करते हैं। डेफिनेशन के बारे में जो एक स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप याद रखें कि कई बच्चे इस डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरते। दे मे हैव माइल्डर प्रॉब्लम्स और मच मोर सवेयर प्रॉब्लम्स। दे मे हैव डेली प्रॉब्लम्स etc etc, and this tends to be, the problem tends to be more aggravated during sundowning, which means कि जैसे रात होती है, शाम होती है या अर्ली मॉर्निंग आवर्स में ये बच्चे ज़्यादा तंग करते हैं। ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एक ट्रेंड देखा गया है। अच्छा, बात ये है कि इसके बारे में बहुत सारी डिस्कशन है। Now this is the second major point that you need to understand about colic or gas or whatever you want to name it. Remember that these children usually do not, this is a disease of maturity, meaning that जितनी भी रिसर्च हुई है has not found any cause या कोई abnormality डिटेक्ट नहीं हुई। अगर कोई abnormality डिटेक्ट अगर हुई भी है तो इन बच्चों में ये देखा गया है कि इनमें कुछ बच्चों में मतलब कि मिल्क प्रोटीन या एलर्जी होती है, या इन बच्चों में क्या कहते हैं कोई रिफ्लक्स का प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा कोई मेजर प्रॉब्लम इन बच्चों में होती नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ दीज चिल्ड्रन आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 months, जिस तरह मैंने आपको बात की, ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाते हैं। अब ये जितना मर्ज़ी रोएं, ये जितना मर्ज़ी क्रैंकी हुए, दे यूजुअली लॉन्ग टर्म इसके कोई सीक्वली या लॉन्ग टर्म इसके कोई इफ़ेक्ट्स या कोई इसके कोई बुरी चीज़ें इसके साथ होती नहीं हैं, ठीक है। सो दिस इज़ एक्चुअली अ डिज़ीज़ ऑफ, कोई मैं कोई बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन इसकी न्यूसेंस वैल्यू बहुत है और वो पेरेंट्स के लिए न्यूसेंस वैल्यू होती है, क्योंकि माँ बाप अगर स्पेशली उनका फर्स्ट बच्चा है तो वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं कि ये क्या हो रहा है, इसका कुछ फटाफट कोई इलाज किया जाए या बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है। एंड दे बिकम क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड एंड दे गेट क्वाइट ट्रबल्ड बाय इट। सो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका एक न्यूसेंस फैक्टर या एक आप उसको कह लें एंग्जाइटी फैक्टर फॉर द पेरेंट्स
زیادہ ہوتا ہے بچے کو تو خیر اس کی یادداشت ہی نہیں ہوتی، تو the child does not remember what he's gone through. اچھا جی، یہ تو میرے خیال سے میں نے آپ کو ایک سیلینٹ پوائنٹس، میجر پوائنٹس میں نے آپ کو بتا دی. اب بات یہ ہے کہ اب ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھئی یہ موسٹ ٹائم کچھ ملتا نہیں ہے. اگر ریفلکس ملتا ہے تو آپ اس کو اپ رائٹ رکھتے ہیں تو وہ اینٹی ریفلکس میڈیسنز ملتی ہیں. اگر ملک الرجی یا انٹالرنس ہے تو آپ کیا کہتے ہیں اس کا دودھ چینج کر کے دیکھ لیں. ہائپو الرجینک دودھ ملتے ہیں، یہ تو آپ اپنے ڈاکٹر سے کبھی رجوع کریں گے تو وہ آپ کو یہ والی چیزیں بتائیں گے. اگر 2 دن آپ یہ منور کرتے ہیں، بے شک آپ اس کو کیا کہتے ہیں کوئی اینٹی ریفلکس یا کوئی آپ اس کو کوئی ہائپو الرجینک یا دودھ اس کا چینج کرتے ہیں، اگر اس سے فرق نہیں پڑتا تو عام طور کے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ریفلکس یا الرجی یا انٹالرنس، ملک انٹالرنس کی پرابلم نہیں ہے، یہ پیور کولک ہے. چلو یہ میں نے آپ کو ایک چیز ایک طرف ٹریٹمنٹ کی مین ٹریٹمنٹ کے علاوہ یہ میں نے آپ کو چیز بتا دی. اب مین ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ اس کی مین ٹریٹمنٹ کو خاص ٹریٹمنٹ نہیں ہے. آپ نے بچے کی پوزیشننگ دیکھنی ہے. پوزیشننگ عام طور پہ یہ بچے جو ہوتے ہیں دے لائک ٹو بی کلنگی، مطلب کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اٹھا کے پھرا جائے سارا وقت. آپ بچے کو اٹھا کے پھریں گے، اس کو ڈرائیو کے لیے لے جائیں گے، وہ بچہ خاموش رہے گا. گھر پہنچتے ہی جیسے ہی آپ نے بچے کو لٹایا اس نے رونا شروع کر دیا، اور وہ لگاتار روتا جائے گا اور آپ کا دماغ اس طرح سے ڈسٹرب ہوتا جائے گا کہ یو نو واٹ از ہیپننگ. سو ریئلی دے لائک موشن. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چیز ہے. کئی آلدو میں پیسیفائر یا چوسنی کا مطلب کہ حق میں نہیں ہوں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ سم ٹائمز انٹرمیٹنٹ اگر آپ چوسنی استعمال کریں تو اس میں بھی بینیفیشل افیکٹ ہوتا ہے. وہ بچہ کچھ دیر کے لیے پیسیفائی ہو جاتا ہے، تھوڑی تو کچھ دیر کے لیے اس کو فائدہ ہو جاتا ہے. یہ تو میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں کہ جو آپ small things that you can do to help break the cycle of continuous crying and continuous crankiness. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، ہم نے دوسری ایک اور چیز ہے، اگر آپ نے خود گودی میں نہیں اٹھانا تو یاد رکھیے کہ بچوں کے کیریئرز آتے ہیں باہر. وہ ایک اس طرح کا ایک اسٹریپ ہوتا ہے جو آپ کے ادھر کندھے پہ اور چیسٹ پہ وہ بن جاتا ہے، اس کے اندر آپ بیبی ڈال لیں اور آپ دن کے وقت جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کام کرتے رہیں. بچہ ساتھ آپ کے ساتھ چپکا ہوا ہے، وہ کیریئر میں اسٹرنگز ہوتے ہیں، آپ اس حساب سے اس کو ٹائٹ کر لیں. اینڈ دیٹ از آلسو ویری ہیلپ فل. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایکٹیولی کچھ کام آپ ڈیلی ایکٹیویٹیز بھی کر سکتے ہیں، کمپیوٹر پہ بھی کام کر سکتے ہیں، اور بچہ جو ہے وہ اپ رائٹ پوزیشن میں رہتا ہے. اینڈ دیٹ ہیلپس ود دا کولک پارٹ. مساجنگ جو ہے اس کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر. مساج آپ پیٹ پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ نیچرل آئلز یوز کریں. ڈو ناٹ یوز سنتھیٹک آئلز. نیچرل آئلز میں ایکسٹرا ورجن اولیو آئل آتا ہے، اس کو آپ گول فیشن میں آپ نے سنا ہوگا. کئی بڑے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو سرکلنگ موشن میں اراؤنڈ دا امبلیکل کارڈ جو ہے اگر آپ اس کو مساج کریں بچے کو تو گیس ریلیز ہوتی ہے اور بچہ جو ہے وہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے. سو اگین مساجنگ ہیز اے رول ان اٹ. اچھا، اس کے اوپر ایک اور چیز آ جاتی ہے میوزک کے اوپر. آج ایکچولی کافی اسٹڈیز ہو چکی ہیں، یعنی اس کے اوپر کافی انویسٹیگیشن اور لوگوں نے پیپرز لکھے ہیں، ریسرچ پیپرز لکھے ہیں کہ لائٹ میوزک، سودنگ میوزک اگر آپ ہلکا سا بیک گراؤنڈ میں چلا دیں تو اس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ عام طور کے اوپر انٹرٹینڈ رہتا ہے، اس کو کولک میں ریلیف ملتا ہے. تو اس کے اوپر بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے. سو ایک زمانے میں بیتھوون سنایا جاتا تھا. بیتھوون آئی ایم شیور آئی ڈونٹ نو ہماری آڈینس کو اتنا پسند ہو یا نہ ہو، لیکن سودنگ میوزک جو ہے جو آپ کے خیال سے سودنگ میوزک ہو تو وہ جو ہے وہ بچے کے لیے کولک میں مفید ثابت ہو سکتا ہے. اچھا، سلیپ ٹائم کے بارے میں بھی آپ یہ یاد رکھیں کہ بچے کو کوشش کریں کہ دن کے وقت جگا کے رکھیں، اس کو انٹرٹین رکھیں تاکہ وہ رات کے وقت سوئے. اگر آپ اس کو دن کے وقت اس کو کور کر کے رکھیں گے تو رات کے وقت اس کو کولک بھی زیادہ ہوگی، اس کو پرابلمس بھی زیادہ ہوں گی، اور آپ کی کیپیسٹی ٹو کوپ ود دا کرائنگ اینڈ دا کرینکینس، آپ کی کیپیسٹی آپ اس وقت تھک چکے ہوں گے تو اس وقت آپ کو مصیبت زیادہ لگے گی. سو کوشش کریں کہ سلیپ ٹائم کا آپ خیال رکھیں کہ بچہ جو ہے وہ ڈے ٹائم میں جاگا رہے اور رات کو وہ سو جائے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ساری باتیں ہم نے کر لی ہیں. اس میں خیر اس کے اوپر میں نے تو میجر پوائنٹس ٹچ کیے ہیں.
اگر یاد رکھیں اس میں یہ بھی ایک بات ہے کہ ڈفرینٹ ایتھنک گروپس میں کولک کی جو پریولنس ہے یا کتنے بچوں کو کولک ہوتی ہے، آئی تھنک سو کہ ہماری پاپولیشن میں آلدو ہمارے پاس کوئی بہت ٹھوس سٹڈیز نہیں ہیں، میرا خیال ہے 40 سے 50% بچوں کو کوئی نہ کوئی کولک کا یا گیس کا ایشو رہتا ہے۔ انٹرنیشنلی کہتے ہیں 5 سے 19% بچوں کو ہوتا ہے، لیکن یہ ریجن ٹو ریجن اور کلچر ٹو کلچر یہ چیزیں ویری کرتی ہیں۔ اس میں یہ بھی ویری کرتا ہے کہ آپ ماں بریسٹ فیڈ کرا رہی ہے کہ نہیں، اگر تو ڈبے کا دودھ پی رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ لٹریچر کہتا ہے کہ جی ڈبے کے دودھ پینے سے یا ماں کا دودھ پینے سے خاص فرق نہیں پڑتا، میرا خیال ہے کہ فرق پڑتا ہے، کیونکہ اگر ہم فرق پڑتا ہے، جو بریسٹ فیڈ بچے ہوتے ہیں وہ شاید کم کولک کرتے ہیں، پرابلی بیکاز کہ سوالوڈ ایئر ان کی کم ہوتی ہے یا کوئی اور فیکٹر ہوتا ہے، لیکن آئی مے بی رانگ، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کتاب یہ کہتی ہے یا ریسرچ یہ کہتی ہے کہ کولک جس کو ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اس میں دیر از اور اس کا جو چانسز آف کولک ہے وہ کافی ہائی ہے، مطلب کہ اگر آپ 30% کی بھی بات کریں تو اس کا مطلب ہے کہ 10 میں سے 3 بچوں کو ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کہ 4-5 مطلب آدھے بچوں کو ہو رہا ہے، بٹ اینی وے یہ ایک بہت کامن پرابلم ہے۔ بیسک بات یہ بہت کامن پرابلم ہے اور اس کے بارے میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آخر میں تھوڑی باتیں مطلب کہ اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ ارلی انفنسی یعنی پہلے 6 مہینے کی پرابلم ہے، اس کے بعد یہ بچے میں کوئی لانگ ٹرم پرابلم، اس کا کوئی ویٹ لاس نہیں ہوتا، اس کا کوئی دماغی اس کے اوپر دباؤ نہیں پڑتا، اس کے رونے سے اس کے پھیپھڑوں میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، اس کے رونے سے کوئی گلا اس کا گلا اس کا خراب نہیں ہو جاتا، اس کو کوئی بیماری نہیں لگتی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک گروئنگ اپ، ایک نیچرل گروئنگ اپ پروسیس کی ایک کڑی ہے، اور اگر آپ کے بچے کو ہو جاتی ہے تو وہ بیچارے نے کچھ اس میں 3 یا 4 مہینے لگانے اور اس کے بعد اس نے بہتر ہو جانا ہے۔ تو آپ کے سننے کا بہت شکریہ، آپ نے میرے پروفیسر ڈاکٹر سعید آفتاب احمد کی باتیں سنی۔ میں اس ٹاپک کے اوپر تو بہت لمبی بحث کر سکتا ہوں، میں نے صرف چھوٹی باتیں کی ہیں، ہوپفلی یہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی ہوں گی۔ تو آپ کے سننے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔